आप दूसरे दौर में अगर मैं इस वक्त राहत साहब को बुला लूं तो खुदा की कसम मेरा ये इरादा था कि राहत साहब को ना बुला के अंजुम रहबर साहबा को बुला लूं, लेकिन हजरात ये एक फख्र की बात है कि आपके मुशायरे को राहत जैसा शायर अपना मुशायरा कहते हैं। राहत अब एक फर्द नहीं है, एक शख्सियत बन चुके हैं। उर्दू शायरी की ऐसी आवाज़ जहाँ तक उर्दू और हिंदी बोलियों समझी जाती है, राहत का नाम एक शायरी की नई आवाज़ की हैसियत से एहतराम से लिया जाता है। आज राहत उर्दू शायरी के मुशायरे के और उससे बढ़कर हमारी फिल्मों को एक नया रुख देने वाले शायर हैं। मैं चाहता हूं कि उनका इस्तकबाल देर तक आप तालियों के साथ करें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी दोस्तों कई बरस के बाद सनावद में आया। पहले जब आया करता था तो सुनने वाले मर्द हुआ करते थे। आज कुछ बुझा बुझा सा माहौल लग रहा है। मैं मर्दाना किस्म की शायरी करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा मेरे सामने जो लोग हों वो भी ज़रा मर्दाना किस्म के सामाइन हों, तब बात बनती है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ शेर सुनाकर देखता हूँ बात बनती है या नहीं बनती। अनवर भाई इजाज़त है? अस्क्याए के मौसम की मनमानी है। एक मुहावरा है हमारे यहां, घुटनों घुटनों पानी। तो जरा सी तरमीम करके एक शेर का नया मजमून बनाने की कोशिश की है, मजा लीजिएगा। मौसम की मनमानी है, आंखों आंखों पानी है। क्या अच्छा मिसरा दिया, वाह। मौसम की मनमानी है, आंखों आंखों पानी है। दरिया हमसे आंख मिला, देखें कितना पानी। दरिया हमसे आंख मिला, देखें कितना पानी। अर्ज करता हूं कि कल तक दर दर मेरे बेशतर शेर अनवर भाई के काम के होंगे या आपके करीब के होंगे, तो आप बहुत गौर से सुने, क्या मालूम कब अच्छा शेर आ जाए काम का। अर्ज करता हूं कि कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं। कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं, और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। खुल जा सिम सिम, याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने। गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे। गूंगे बाहर चीख रहे हैं, वाह वाह वाह। गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। आपका शुक्रिया कि आपने मर्दानगी का सबूत दिया। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। दर बदर जो थे वो, दूसरा मिसरा बहुत काम का है। शायरी सुनाते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन इत्तेफाक से दूसरा मिसरा शायरी बन के आता है। मेरे यहाँ शायरी बहुत मुश्किल से आती है, कभी कभी इत्तेफाक से आती है, लेकिन जब आती है तो फिर भरपूर बनकर आती है। अर्ज करता हूं कि कल दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। मेरे सब दरबान
درباروں کے مالک ہو گئے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے، لفظ گونگے ہو چکے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ اجازت ہو تو ایک اچھا شعر سنا کے دیکھوں؟ کیا ہے کہ عزت داؤں پہ لگانا ہوتا ہے مشاعرے میں کوئی شعر پڑھنا۔ سنیے گا صاحب، کیا ابھی آپ کو سنایا تھا میں نے شعر؟ چلیے چھوڑیے، پھر بعد میں کیوں اتنا جھگڑا پڑے آپ، میں بھول ہی گیا نا۔ رات کی دھڑکن اچھا سنیے گا، جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ رات کی دھڑکن، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ ہر بستی میں دوست کوئی مل جاتا ہے۔ بھائی انور، آپ کی نظر ہے، میرے ہم لوگ دونوں ایک ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ جوان ہوئے، بڑھے ہوئے، یہ نیتا بن گئے، میں شاعر بن گیا۔ اللہ کا عذاب ہے کسی بھی صورت میں نازل ہو جائے۔ میں شعر پڑھتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں مہمان خصوصی بن کے یہاں سناوت میں مل جائیں گے۔ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ ہر بستی میں دوست کوئی مل جاتا ہے، ہر بستی میں دوست کوئی مل جاتا ہے، ساتھ ہمیشہ ایک بیماری رہتی ہے۔ ہر بستی میں دوست کوئی مل جاتا ہے، ہر بستی میں دوست کوئی مل جاتا ہے، ساتھ ہمیشہ ایک بیماری رہتی ہے۔ ایک غزل صاحب، یہ ابھی کچھ لوگوں نے آواز آئی تھی جب منظر پڑھے تھے کہ صاحب ہم کھنڈوا سے آئے ہیں، یقیناً تشریف لائے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ان سے میں معذرت کروں گا۔ یہ شاید غزل میں نے کھنڈوا میں پڑھی ہے، لیکن یہاں کئی برس بعد آیا ہوں، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ غزل۔ اس کیا ہے کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے وحید بھائی، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور جو ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ اب ایک پھر شعر آتا ہے، ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ بہت باریک کٹنگ ہے اس میں، وہاں تک پہنچیں گے مزہ آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں۔ شاید میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، اس طرف آ جائیے آپ۔ یہاں شعر پڑھ رہا تھا کیا؟ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے،
ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ کیا کہنے ہیں؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سنیں صاحب ایک مطلب سناتا ہوں، تو ایسا کہیے نا، آپ تو کچھ فارسی میں بول رہے ہیں مقرر، تو مجھے کیا معلوم کیا کہتے ہیں صاحب۔ آپ ایسا کہیے کہ ایک بار اور پڑھیے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ ہاں آپ کیا جانے صاحب۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میں صاحب ایک مطلب سنانا چاہوں گا، اور دو شعر نئے ہیں۔ ان دنوں میں بمبئی میں زندگی گزار رہا ہوں، اور وہاں سے بھی ایک بے تکی سی آواز پورے دیش میں گشت کرتی رہتی ہے، آپ تک پہنچتی ہوگی وہ بھی۔ ہم زیادہ جھیل رہے ہیں اسے، لیکن آپ بھی کچھ کم نہیں جھیل رہے ہیں۔ تو میں یہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ اب اجازت ہے، اب ہم لوگ آزاد ملک کے باشندے ہیں، کوئی پہرا بھی نہیں اور کوئی بندش بھی نہیں۔ ایمرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو پولیس اسٹیشن پر سویرے بلا لیا گیا، اور افسر نے کہا کہ آپ سرکار کو چور کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جناب میں نے یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے، یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے۔ تو کہنے لگا اچھا تو آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جھنکار ڈی ایس نات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔